अपनी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम किसी को दूसरी तरफ नहीं देखते, हम समझते हैं कि हम सॉवरन कंट्री है और बीइंग ए सॉवरन कंट्री जो है ना, हम अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और कमला हैरिस ने आज ये तकरीर की और उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने रिजल्ट तस्लीम कर लिए बल्कि उन्होंने यकीन दिलवाया नए सदर को कि हम आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करेंगे। अब सवाल ये है कि एक साइड पे अमेरिका है जहाँ पे कांटे का मुकाबला हुआ और बड़ा खौफनाक मुकाबला हुआ, और दूसरे साइड पे पाकिस्तान है जहाँ पे 13 इलेक्शन अब तक हो चुके हैं और एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जिसके आखिर में रिजल्ट को तस्लीम किया गया हो और या ये ना कहा गया हो कि बड़ी धांधली हुई है और अब हम इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो कमला हैरिस की तकरीर है इसे पाकिस्तान के निसाब में बल्कि पॉलिटिकल निसाब में शामिल कर लेना चाहिए कि इस तरह भी होता है। अगर आपने मुल्क को तरक्की देनी है, आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो आपको मुखालिफ को तस्लीम करना पड़ेगा और अपनी शिकस्त भी माननी पड़ेगी। हम शिकस्त क्यों नहीं मानते, मुखालिफ को क्यों नहीं मानते, हर बार 5 साल इस तरह अफरा तफरी में क्यों गुजर जाते हैं, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ट्रंप और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होंगे, इमरान खान साहब से के बारे में जो तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाबस्ता कर रही है, क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये सारे सवाल आज की शो में डिस्कस करेंगे। हम हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर सियासतदान है और आलमी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर इनकी गहरी नज़र होती है। शाह साहब बड़ा शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि ट्रंप का कोई फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को? मेरे ख्याल में ट्रंप का फ़ायदा पाकिस्तान को भी होना चाहिए और मेरे ख्याल में उस ज़िमन में इमरान खान से चूँकि उनके ताल्लुकात हैं, उनकी अच्छी इस्लाम दुआ भी है और वो पाकिस्तान में अगर वो किसी को अच्छी तरह जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उसका वेलकम भी बड़ा किया था। तो ट्रंप जो है ये गैर रवायती बंदा है। ठीक है, ये कोई इमरान खान की तरह। हाँ बिल्कुल, वो मतलब है वो तो एंटी उनकी एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है ट्रंप जो है। नहीं, वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इमरान खान भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। हाँ इस वक्त हाँ जी जी। तो ट्रंप तो शुरू से ही उसका एस्टैब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी पैदावार ही नहीं था वो। और ट्रंप के बारे में लोग बड़ा कह रहे थे कि नामुमकिन है उनका जीतना, नामुमकिन है वापसी। तो ये भी सबक है हमारे लिए। आप कह रहे हैं ना सबक की बात है। मैं शुरू से कह रहा था कि अमेरिका में तब्दीली आने वाली है और ट्रंप जो है ये इलेक्शन जीतेगा। और बड़ी अच्छी बात हुई कि इस तरीके से जीता है वो कि वो उसमें कोई अभाम ही नहीं रहा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वन पार्टी स्टेट नाउ। 5 मिलियन वोट से जीता है। रिपब्लिकन व्हाइट हाउस में आ गए हैं, रिपब्लिकन ने सेनेट भी कैप्चर कर लिया है, रिपब्लिकन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कैप्चर कर लिया और रिपब्लिकन पार्टी उसके हाथ में है और तगड़ी पार्टी, बहुत स्ट्रांग पार्टी और ये पार्टी से ज्यादा तगड़ा है। हाँ ये उसके अबव है, उसकी अपनी शनाख्त है, उसका जो ब्रांडिंग है ना, ब्रांड डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना ब्रांड लेके चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है सर कि इसमें कोई शक नहीं को सब चीजों को पूरे सिस्टम को ब्रेक करके बाहर आया, तो क्या सिस्टम इसको अलाउ करेगा कि आप जो दिल करे करते रहें? अब आप सिस्टम को तो उसने हरा दिया ना। नहीं, सिस्टम हार मानता नहीं है वैसे। नहीं वो ना माने, कहते हैं ना, फिल्म भी आई थी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। सिस्टम को तो उसने हरा दिया ना और हिला भी दिया और हरा भी दिया, क्योंकि उनकी तवक्कुआत तो नहीं थी ना। और देखे ना, उन्होंने एक सॉफ्ट कू किया बाइडन को निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि ये ना हो कि बाइडन कमजोर, तो इसको लॉन्च कर दिया कमला हैरिस को। हालांकि ये भी बड़ी कमजोर कैंडिडेट थी, जान नहीं थी इसमें, लेकिन उनका ख्याल था कि नया चेहरा है, खातून है और वो कहेंगे कि जवान है, उसके मुकाबले में वो 78 साल का है, हर किस्म का वोट ले लेंगी, वो हर किस्म का वोट ले लेगी। लेकिन वो चूंकि मैसेज नहीं दे सकी अपना कि किस तरह वो फर्क क्या है उसका और बाइडन में, और ट्रंप के खिलाफ बस यही कहा कि ये बहुत बूढ़ा है और ये फाशिस्ट है। तो ये तो फिर बात नहीं बनती ना। और दूसरी साइड पे मैंने देखा कि ट्रंप जो ना बड़ा कन्विक्शन के साथ बोलता, बड़ी क्लैरिटी थी कि ये जी हम जो गैर कानूनी लोग हैं उनको निकाल देंगे, हम आने नहीं देंगे किसी को। अमेरिकी अवाम की जो नब्ज है ना, उसने पकड़ी हुई थी। उसको पता था कौन से इश्यूज हैं। सबसे एक सवाल उसने पूछा कि आर यू बेटर ऑफ टुडे और नॉट, ठीक है, कि आपके हालात बेहतर हुए। बेसिक क्वेश्चन तो यही होता है। लोगों ने कहा नहीं हुए, उन्होंने कहा फिर मुझे चूज करो। हाँ, तो और फिर उन्होंने क्या जाएंगे, ये फर्क है ना। और जो एक सर्वे मैंने देखा था, गैलप पोल का आया था, उन्होंने कहा था अक्टूबर में 2 हफ्ते पहले 72% अमेरिकन कह रहे थे कि मुल्क गलत से मत बचा रहा है, ठीक है, कंट्री इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और दूसरी बात ही 62% कह रहे थे कि जो मईशत की वजह से मेरे हालात
اپنے حالات خراب ہوئے. ٹھیک. سو تو وہ اس کا ملبہ تو بہت زیادہ ہے. ہاں جی, اس کا پھر ملبہ کس کے پر گرنا تھا؟ جو بائیڈن پہ, اور بائیڈن کی جو رننگ میٹ ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے اسی پر گرنا تھا. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ نے پورا اس کا فائدہ اٹھایا اور بڑا ٹف کیمپین کیا اس نے. اب ایک ماضی کا ٹرمپ تھا کہ صبح اٹھ کے 8 بجے وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتا تھا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر آگ لگ جاتی تھی, ہر سائڈ پہ سکرینیں گرم ہو جاتی تھی, لوگ رسپونڈ کرنا شروع کرتے تھے. کبھی پاکستان کو چھیڑ دیا, کبھی میکسیکو کو چھیڑ دیا, کبھی جاپان کو چھیڑ دیا, کبھی یورپ کو چھیڑ دیا, کبھی برازیل جو اس کو ٹائٹ کر دیا. ایران کے ساتھ بھی ان کے کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے تھے. وہ ٹرمپ اور آج کے ٹرمپ میں فرق ہوگا یا ویسا ہی ہوگا؟ میرے خیال میں کچھ سبق سیکھا ہے. دیکھیں نا, وہ جو ٹرمپ تھا وہ تو پوری گورنمنٹ اور پوری فورن پالیسی اس نے ٹویٹ پہ چلائی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے 1 جنوری 2018 کو پاکستان کے بارے میں ٹویٹ کر دیا ایک دم کہ جی ہم نے یہ کیا, وہ صبح کی تھی بڑی ارلی مارننگ, اور پاکستان نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا جی $33 ارب. اور حالانکہ وہ کچھ فگرز بھی غلط تھے لیکن ہم نے جواب شاید مؤثر نہیں دے سکے اس وقت. لیکن اب جو میں نے ٹرمپ دیکھا ہے الیکشن کیمپین میں, اس میں زیادہ تحمل ہے, زیادہ مستقل مزاجی ہے, زیادہ سٹیبلٹی ہے اور زیادہ کلیئرٹی ہے. مثلا یہ ٹرمپ وہ تھا جو وائٹ ہاؤس میں راتوں رات کسی کو سیک کر دیا. ٹھیک ہے. فارن منسٹر کو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کو سیک کیا تھا, وہ کئی 2-3 جنرلز بھی سیک کیے تھے, چیف آف سٹاف جان بولٹن قومی سلامتی کے وزیر کو سیک کیا تھا. اس دفعہ اس نے کسی اپنے سٹاف کو نہیں سیک کیا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال بھی تھا کہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس نے کہا نہیں, ٹیم کو چلاؤ. ٹھیک ہے. اور اس نے اگر اٹیکس بھی کیے تو اس نے اس طریقے سے کیے, ایشوز کا فوکس کیا. ٹھیک ہے. اور وہ ایشوز پر وہ قائم رہا اور اپنے سٹائل میں. اور سب سے بڑی بات تھی کہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا. ٹھیک ہے. ایک بال بچا آلموسٹ جسے کہتے ہیں, اور دوسرا ایک وہ پہلے پکڑا گیا پلاٹ تھا. تو اس دیکھیں نا, لیڈر جو ہوتا ہے اس کا جو پتہ چلتا ہے کیریکٹر کرائسس میں, ٹھیک ہے, بحران میں. جب اس کو گولی چلی ہے تو کھڑا رہا, موقع دکھایا, فائٹ. تو اس سے لوگوں میں کہا گیا دلیر آدمی ہے, یہ بھاگا نہیں ہے, گھبرایا نہیں ہے, اور اس میں جان ہے. تو اس نے پھر اس کو اوورکم کیا, اور آپ نے دیکھا کئی دفعہ وہ ڈانس کر رہا ہے, کبھی وہ مذاق کر رہا ہے, کبھی وہ سائن کر رہا ہے. پراپر ایک امریکن کلچر جو ہوتا ہے یا امریکن کریکٹر ہوتا ہے, امریکن کریکٹر جو پیور امریکن کھلا ڈولا جسے ہوتا ہے نا, تھاپڑی مارنا, گپ مارنا, سارا کچھ. اور آپ نے دیکھیں گے کئی اس کے آئے ہیں کہ صبح کس ٹائم کیمپین شروع ہوتا تھا, 7 بجے صبح شروع کر کے وہ رات کو جا رہا ہے 2-3 بجے تک. لیکن سر دیکھیں, پچھلی بار ٹویٹر اس کے کنٹرول میں نہیں تھا, اس بار تو اس کے کنٹرول میں. ایلان مسک جو ہے وہ باقاعدہ سب سے بڑا ڈونر بھی تھا ان کا, اور اب وہ اس کو اپنا مشیر بھی بنا رہا ہے, اور اگر ایڈوائزر ہو گیا تو پورا ٹویٹر ان کے ہاتھ میں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یوز نہیں کرے گا پھر وہ؟ آپ دیکھیں نا ٹویٹر میں اس کی کتنی فالوئنگ تھی پہلے, 86 ملین, 8.5 کروڑ. تو جو امریکن اخباروں کی سرکولیشن ہے وہ میرے خیال کو 1-1.5 کروڑ شاید اتنی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں آپ اخباروں کی. تو اس کیمپین میں یہ جو آپ نے بات کی ہے الیکشن کے بعد, کوئی 60-70 اخباروں نے کاملا ہیرس کو انڈورس کیا, تائید کیا کہ جی یہ بڑا اچھا ہے. اس نے کہا پرواہ نہیں ہے مجھے. سو وہ پرنٹ میڈیا کی ارریلیونس ہوگی. اور ایک اور چیز ہوا ہے, یہ جو CNN ٹائپ سارا کچھ تھا, CNN بھی فارغ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ اس کی ریٹنگز بڑی کم گئیں, اور میں نے تو دیکھ رہا تھا CNN کے جب اعلان ہو رہا تھا کہ ٹرمپ جیتنے والا ہے, ان کے تو اینکر ہونے والے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے جذباتی تھے, کتنے نظریاتی تھے, اور کتنے اینٹی ٹرمپ تھے. اور مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ کیوں حیرانگی ہو کہ اگر آپ اور ہم ادھر تجزیہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے, ہم تو ادھر نہیں بیٹھے ہیں امریکہ میں, بیسڈ آن دا اوور آل سچویشن, تو ان کو تو بہتر انالیسس ہونا چاہیے تھا نا سچویشن کا. اس کا مطلب ہے ان کی خواہش تھی, چاہت تھی کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے. اور روک نہیں پایا, اب وہ روک نہیں پایا اور وہ حاوی ہو گیا. تو یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے. میرے خیال میں سیاسی تاریخ کا, جدید تاریخ میں سب سے بڑا پولیٹیکل کم بیک ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کا پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ولی عہد سے, سعودی ولی عہد سے, اور بڑی جاندار قسم کی ملاقات ہوئی ہے, اور انہی دنوں میں آپ سمجھے کل ملاقات ہوئی ہے, اور اس سائڈ پہ ٹرمپ آئے, اور یہ اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے. بلکہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بار بار یہ پوچھا کہ ٹرمپ کا کیا بنا ہے. تو اب یہ سارے سینیریوز کو دیکھیں اور گورنمنٹ کی بوکھلاہٹ دیکھیں, اور سوال یہ ہے کہ پھر پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुशाहिद साहब ये फरमाइए गया कि गवर्नमेंट बड़ी बुखला गई है इस इलेक्शन के बाद और बुखलाहट बाकायदा नजर आ रही है। दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा खुश है। इमरान खान साहब बार बार पूछ रहे थे कि ट्रंप का क्या बना, ट्रंप का क्या बना, ऐसे जैसे खुद उन्होंने अपने स्टेक्स रखे हुए सारे इलेक्शंस के अंदर। फिर हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात वली अहद के साथ, तो ये सारा सिनेरियो बन क्या रहा है? देखिए ना, आपने जश्न की बात की तो रियाद और अबू धाबी में भी बड़ा जश्न मनाया गया, जाहिर है। और इस वक्त ट्रंप के जो मुसलमान जो हुक्मरान हैं उसमें जो दो बेस्ट फ्रेंड हैं, इत्तेहादी जो इत्तेहादी भी हैं, यार दोस्त के यारी कह लें आप, एक है क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, ठीक MBS, ठीक, उसने टेलीफोन भी किया है, ठीक। और दूसरा है UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद, MBZ। सो MBS MBZ ये उनके खास है, ठीक है। और जो भी नक्शा बनेगा मिडिल ईस्ट का, और मेरे ख्याल में जब 11 को मीटिंग भी हो रही है OIC की, अरब लीग की, उसमें वो कोऑर्डिनेशन होगी अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE का, एक तो ये होगी। और जो PTI वाले हैं वो जश्न जो मना रहे हैं वो जस्टिफाइड है, ठीक है, क्योंकि उनको एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है, उनको एक रास्ता भी नजर आ रहा है, और उनको ये भी पता है कि ट्रंप जो है वो कोई उस टाइप का रवायती सियासतदान नहीं है, वो अपनी खुला डुला स्टाइल का है। और मैं गवर्नमेंट की बुखलाहट तो मुझे समझ नहीं आती, बुखलाहट नहीं होनी चाहिए है। वैसे आपको महसूस हो रही है, नहीं हो रही? हाँ, बयानात शुरू हो गए हैं कि जी ये नहीं होगा तो वो होगा तो फलाना। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लें, फिर राना सनाउल्लाह मैंने साहब वैसे का बयान पढ़े तो देख नहीं किसी के, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ है, बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नहीं जी अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। भाई अमेरिका यार कहे ना कहे, आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, और क्यों, मतलब इंटरफेरेंस का खतरा कब से शुरू हुआ? वो 5 नवंबर से शुरू हुआ है ना, एकदम। अमेरिका तो पहले भी था, अमेरिकन गवर्नमेंट भी, अभी तो गवर्नमेंट भी नहीं आई ट्रंप की, तो इसका मतलब है उनके पीछे कोई खौफ है, खदशात है, तो खौफ की बुनियाद पर तो पॉलिसी नहीं बनती ना। आज देखे दफ्तर खारजा की तरफ से रिस्पांस आया, हाँ, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, तो एज इफ के सारा कोई तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको कहा तो नहीं जा रहा, या तो मुतालबा किया जा रहा हो, कहा जा रहा हो, फिर आप रिस्पॉन्ड करें, आप उससे पहले ही कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई, हमें जरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने, हम एक रियासत भी है और रियासत के नुमाइंदे हुकूमत होती है, तो हुकूमत को तो बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खासतौर पे अब इतनी अमेंडमेंट भी पास हो गई हैं, सब एक पेज पर भी हैं, और सारे कहते हैं कि हम ताहयात हुकूमत भी करेंगे, तो फिर खौफ किस बात का? ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ हालात मामला ठीक नहीं है, कुछ चीजें रीशेप हो रही हैं, रीशेप, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है अमेरिका की, ये बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है, और आलमी सियासत पर और रीजनल पॉलिटिक्स पर और हर मुल्क पर इसका अफेक्ट होगा। और पाकिस्तान जो है, जो हम खुद भी रेलिवेंट प्लेयर हैं, हम बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और दूसरी बात है जो ये खिता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट खिता है ना। हमारे आले इर्द गिर्द कौन कौन है? हिंदुस्तान है, चीन है, रूस है, ईरान है, अफगानिस्तान है, वसी एशिया, वी मैटर। वो इस सारे रीजन में ना शाह साहब, पाकिस्तान सबसे पुराना अलाई है अमेरिका का। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आएगी अफेक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, और पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आएगी वो अफेक्ट करेगी अमेरिका। एक और फैक्टर भी आ गया नया, सरकारी आप छोड़ें, आप जो पाकिस्तान डायस्पोरा है, जो अमेरिका में मुकीम है, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान जिन्हें हम कहते हैं, और जो अब बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, जो असर रसूख रखते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो एक्टिव भी हैं सियासत में, क्योंकि कोई इलेक्ट तो नहीं हुआ, 3 मुसलमान तो इलेक्ट हो गए उसमें, लेकिन वो उनका रोल है। और अमेरिकन सिस्टम चलता भी ऐसे ही है, डोनेशंस, डोनर्स पैसा दें, लॉबी करें अपना, क्योंकि मैं वाशिंगटन रहा हूं एज ए स्टूडेंट, आप भी कई दफा गए अमेरिका, वो एक बाजार है, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, नैरेटिव्स, आप बयानिया बेच सकते हैं, आप मार्केट कर सकते हैं, यार ये मेरा मौकफ है, वो खुला बाजार है। आप हायर करें लॉबियस्ट, आप खुद करें, आप कांग्रेसमैन को पैसा दें, डोनेशन जो कहते हैं, आप सेनेटर को दें, आपका मौकफ वो आगे होगा। ठीक है। और अभी लोग कह रहे हैं कि जो एलन मस्क जो है, उसको कल ही जो स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, कोई उसको कोई 26-27 अरब डॉलर का फायदा हो गया एकदम। 16% तो उसके एक शेयर से जो चलेंगे, उससे शेयर 8%। तो आप एकदम जो बिलियनियर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जेफ बेजोस भी है जो 125 मिलियन लगा के आपने 35 बिलियन कमा लिया, वो कमा लिया आराम से घर बैठे, देखे ना। तो ये दिस इज अमेरिकन सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और उसमें जो लॉबिंग इंडस्ट्री है, वो कोई 1 लाख लोग उसमें हैं,
اور کوئی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے، تو اس میں تو آپ، اور ہم نے بھی لابیسٹ ہائر کیے ہیں، پاکستان نے بھی، عمران خان نے بھی لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو ملاقات ہوئی ولی عہد سے آرمی چیف کی، اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے اس رزلٹ پہ، ٹرمپ کی پریزیڈنٹ بننے پہ؟ یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ شیڈیول کب ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ پاکستان سعودی عربیہ کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. اور بیسک جو ریلیشن شپ ہے پاکستان سعودی عربیہ، وہ پاکستان کی خاکی قیادت اور سعودی شاہ خاندان، ٹھیک، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. ٹھیک. جیسے ماضی میں پاکستان کی خاکی قیادت اور پینٹاگون کا تھا، ٹھیک، ڈائریکٹ ڈائلنگ. ٹھیک. افغانستان وار کی وجہ سے، جب تک افغانستان میں امریکہ تھا اس وقت. اور اب تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر کے ممالک بھی ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، اور اس میں یو اے ای بھی شامل کر دوں گا، ان کا زیادہ اعتماد وہ یہ ہے کہ جی ہم جو چینل آف کمیونیکیشن ہے، یعنی پاک فوج پہ زیادہ. ہاں، پاک فوج اور راول پنڈی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بڑا خاص خصوصی رشتہ ہے. اور جس قسم کے وہ انہوں نے جو میں نے دیکھا ہے کہ آپٹکس، باڈی لینگویج، جو پریس ریلیز بھی دی، انہوں نے کافی اس کو اہمیت دی. اور یہ پریس ریلیز پہلے سعودی عربیہ میں آئی ہے؟ ہاں، سعودی عربیہ کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے بعد میں آئی. انہوں نے ریلیز کیا، اور ان کا مطلب آفیشیل ریلیز تھا کہ ایک آشیرواد کا بھی مطلب ہے کہ سپورٹ کا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو چینل آف کمیونیکیشن ہے، اور ویسے بھی جو سارے انویسٹمنٹ لینے میں کلیدی کردار تو آرمی چیف کا ہی ہے نا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب کیا ٹرمپ فون کرے گا پرائم منسٹر کو ہمارے، اور کہے گا چھوڑو عمران خان کو، کیوں ہولڈ کیا ہوگا؟ شاید ڈائریکٹلی نہ کرے، ان کے اور بھی سیکرٹریز بھی ہیں، انڈر سیکرٹریز بھی ہیں، ٹویٹ بھی کر سکتا ہے، اور چینل بھی استعمال کر سکتا ہے. آپ دیکھیں سعودی عربیہ کا چینل ہے، نہیں، جب میاں صاحب کا جو ایشو آیا تھا کو کے بعد، کلنٹن نے ان کو رہائی کرائی نا. کلنٹن نے کیا کہا؟ کلنٹن نے کہا کہ جی میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو. مائی فرینڈ نواز شریف شوڈ بی فری بفور دیٹ. انہوں نے کنسورشیم بنایا. انہوں نے کہا 3 ممالک کو، سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر، کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کس طریقے، اور آپ یاد ہے پہلا وزٹ قطر کے وزیر خارجہ کا ہوا، پھر یو اے ای کا بھی ہوا، اس کے بعد سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ تو الٹیمیٹ جگہ. اور آپ 10 دسمبر 2000 کو وہ بوئنگ طیارہ آیا لیبنان سے، جی وہ سعودی عربیہ جو 747، اس میں سعد حریری تھے لیبنان کے، جو رفیق حریری کے صاحبزادے، سابق وزیر اعظم بھی ہے لیبنان کے، اور وہ سارا انہوں نے، اور اس کے پائلٹ تھے شجاعت عظیم. بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سارا وہ انہوں نے، اور کلنٹن نے کہا کہ بس مشن اکمپلشڈ جو وہ چاہتا تھا. تو یہ انہوں نے آرکسٹریٹ کیا تھا، وہ فون کال کی ضرورت نہیں پڑی، وہ انہوں نے پورا سسٹم بنا لیا تھا، اور انہوں نے 3-4 مہینے لگے تھے شاید لابنگ کرتے. تو وہ ایک سسٹم چلتا ہے، اور پاکستان میں ماضی میں بھی ہوا ہے یہ کام. وہ 9/11 کے بعد بھی فون کال آئی تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی. تو آپ کا خیال یہ کہ اسی ٹائپ کا کوئی سسٹم بنا، اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کا موسٹ پاورفل سویلین پرائم منسٹر تھا، جب ان کے سیاسی ایجیٹیشن شروع ہوئی پی این اے کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سعودی سفیر تھے اس وقت ریاض الخطیب، ان کو کہا کہ آپ میری صلح کرائیں پی این اے کے ساتھ. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے ایک سفیر جو کسی بیرونی ملک کا تھا، تو یہ انہوں نے انوائٹ کیا ان کو. بلکہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا تھا، سعودی سفیر نے اپنے گھر پہ. اس کے بعد بھٹو صاحب کے کہنے پہ، بھٹو صاحب کے کہنے پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ انٹرویو کریں، میرے سے بات نہیں کرتے، آپ ان کی میری بات کرائیں، صلح کرائیں اور میڈیشن کرائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ بڑا واضح رہا. اب سوال پھر وہی ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سسٹم بنے گا اور اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ چھوٹی سی بریک ہے، وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب، اگر فرض کریں کوئی سسٹم بنتا ہے جس میں قطر کو استعمال کیا جاتا ہے، یو اے کو استعمال کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ تینوں ملک اس وقت پاکستان کے اوپر بڑا اثر رکھتے ہیں. چائنا ہے ظاہر ہے، لیکن چائنیز کو امریکن انوالو نہیں کریں گے کسی معاملے میں، چائنیز خود بھی ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کرتے، سیاسی ایشوز پر نہیں آتے. تو اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو زیادہ سعودی عربیہ چلے جائیں گے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی طرح گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان یہ موجودہ سسٹم کہاں سٹینڈ کرے گا؟
میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ایشو یہ ہے اس وقت کہ جو ٹرمپ نے کل سپیچ کی ہے اس میں کیا کہا ہے, بڑی اچھی سپیچ تھی. اس نے کہا کہ جو وی مسٹ ہیل دا وونڈس, ٹھیک ہے, جو زخم ہیں سیاسی پچھلے 4 سالوں کے, اس میں ملم پٹی لگانا ہے, ٹھیک ہے, اور جنگیں ختم کرنا. اور آپ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, دست شفا, ہیلنگ ٹچ. ٹھیک ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ اگر یہ معاملات ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے پاکستان میں, سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں ڈیل ہوئی, ڈیل کو برا لفظ نہیں ہے. ڈیل سیاست کے اندر ڈیل ہی ہوتی ہے. امریکہ میں وہ کہتے ہیں ٹرمپ کی کوالٹی کیا ہے, کہتے ہیں آئی ایم اے ڈیل میکر. اس کی کتاب کیا ہے, آرٹ آف دا ڈیل, کہ میں ڈیل میکر ہوں. ڈیل کا مطلب ہے کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں مذاکرات کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے, صلح صفائی کے ذریعے, گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں. امریکن سسٹم تو ہے ہی, کچھ لوگ کچھ دو, وہ کہتے ہیں آپ کو فری لنچ بھی نہیں دیتے کہ آپ اس کے عوض کیا ہوگا. تو ہمارے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا کمپرومائز. اگر بھٹو کی اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی 1970 میں تو پاکستان 2 لاکھ ہوتا. اگر بے نظیر بھٹو کی اور میاں صاحب کی ڈیل ہوتی 1988 سے 1999 تک تو جمہوری سسٹم آگے چلتا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ 7 سالوں میں 7 وزیر اعظم ہمارے رہے ہیں 2017 سے 2024 تک. ٹھیک, اب وقت آ گیا بنسبت ہمیں باہر کے لوگ کہیں, ان کا ٹیلی فون کال آئے یا پھر کوئی وہ کسی وایا ہمارے عرب یا مسلمان بھائیوں کے ذریعے کلوایا جائے, پھر آپ ان کے کہنے پر وہ کام کریں. آپ خود ہی وہ کام کریں جو ملکی مفاد میں بھی ہے, جس میں سیاسی استحکام بھی لایا گئے گا اور ملک آگے بڑھے گا. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے. گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ہم فارغ ہو. گورنمنٹ کا ایک سسٹم بھی تو ہے نا, گورنمنٹ تو صرف ایک ہے, اس کے پیچھے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ورک ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب بھی کوئی چے گویرا تو نہیں نا کہ وہ ماؤنٹنز میں گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی لاہور کی پیداوار ہیں. وہ ہی نوز دا ریئل سسٹم, وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے سافٹ کو پہلے میاں صاحب کے خلاف کیا, ان کو لے کے آئے 2017 میں, پھر ان کے خلاف کیا تو اس سسٹم کو لے کے آئے. تو یہ ہی نوز دا سکور آلسو. اچھا شاہ صاحب, ویسے آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈیل کو ہو سکتی ہے, کوئی سسٹم بہتر بن سکتا ہے, معاملات کو آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بڑھ سکتے ہیں اس وقت کیسے؟ میرے خیال میں دونوں طرف سے مذاکرات ہوں, گفتگو ہو. ٹھیک ہے, ہم آفر کر رہے ہیں, نہیں دیکھا نا, ہم نے آفر کر رہے ہیں مذاکرات مودی جی کو. ٹھیک, آپ نے مبارکباد بھی دی مودی جی کو. آپ نے کہا الیکشن جیت کے آئے ہیں. آپ نے مذاکرات کیے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, آپ کے جنرلز کابل گئے ہیں مذاکرات کے لیے, ٹھیک ہے نا, دہشت گردوں کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے. تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو منتخب نمائندے بھی ہیں, جو سسٹم کا حصہ بھی ہیں, جو ادھر موجود بھی ہیں, اور جس کے نتیجے میں امن, استحکام اور بہتری آئے گی معیشت کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی, اور یہ جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھیں گے. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز, ہاں اپنی ذاتی انا, اپنی ذاتی ایگو, اپنی ذاتی قبیلے کی سوچ کو ہم نے اس سے بالا تر ہونا پڑے گا. اچھا دوسرا شاہ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ سب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. مثلا عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کے اس امید پہ کہ پورا پاکستان باہر نکلے گا, انہیں چیک کر لیا تقریباً 1.5 سال ان کو ہو گیا ہے, ملک باہر نہیں نکلا اور ان کو جیل میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ طریقہ میرا فیل ہو گیا. گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئی جیسے بائی ہک اینڈ کروک, اور وہ پرائم منسٹر بن گئے میاں شہباز شریف صاحب, لیکن اس کے بعد کچھ آگے نہیں چل رہی چیزیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مینج کر کر کے میرا خیال اب تک تھک چکی ہوگی. تو ہر طرف سے میرا خیال سب نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے, تو اب اگر درمیان کا راستہ نکلتا ہے تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. بالکل, اب تو ویسے بھی سسٹم بھی ڈنگ ٹپ آؤٹ چل رہا ہے نا, کہ پیچ ورک چل رہا ہے, اس کو روکو, فلانے کو نہ آنے دو, اس کے لیے امینڈمنٹ کرو. آپ اتنی تدابیر لا رہے ہیں, تو اگر آپ بنیادی فیصلے کر لیں اور اس میں سب ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو ورنہ وہ آپ خوف زدہ, جیسے آپ نے کہا بکھلاٹ ہے یا خوف ہے, تو قیدی نمبر 804 کا ہی خوف ہے نا کہ جی اس کے حق میں فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ کا. اس کو روکنے کے لیے اس جج کو نہ بنائیں, کوئی اور لے کے, تو سارا تدابیر وہ ہو رہی ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ سارے ایکسپیریمنٹس فیل ہو گئے. ملک کی خاطر میں سمجھتا ہوں کنٹری ڈیزروز بیٹر.
اور آپ اس کو راستہ نکالیں, اور راستہ نکل سکتا ہے. اور میرے خیال میں اگر راستہ نکلے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اگر پاکستانی کریں, چاہے خاکی میں ہے یا مفتی میں ہے, اور مل بیٹھ کے کریں, خوش اسلوبی سے کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا. آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ آنے والے 2 مہینوں میں, یہ نومبر کا مہینہ ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, یعنی نیکسٹ 2025 آنے سے پہلے کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کچھ تبدیلی رویوں میں اور پالیسیز میں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, ہم بات کر رہے ہیں نومبر میں ہیں, 25 دسمبر کرسمس ہے, اور 20 جنوری کو امریکہ کا نیا صدر آ جائے گا. تو اس دوران, اس پیریڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر, یہ ٹرمپ کے اوپر آپ کی جو پارٹی ہے اس کا جو احساس ہے یا تبصرہ ہے یا بیانیہ ہے, اس کے اندر بڑی رفٹ ہے. ایک سائڈ پہ زلفی بخاری صاحب ہیں اور عارف علوی صاحب ہیں, دوسری سائڈ پہ اسد کیسر صاحب ہیں, آپ ہیں, عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب اور اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جی, ہم نے تو ظاہر لوکل معاملات کو دیکھنا ہے. جبکہ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ٹرمپ کی فیملی سے بھی رابطہ کروں گا اور عمران خان صاحب کے لیے کوشش کروں گا. عارف علوی صاحب نے خط لکھ دیا ہے. تو آپ کی اصل پالیسی ہے کیا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے, صرف 10-15 سیکنڈ میں, کہ جو وزیرستان میں ایک مقابلہ ہوا ہے اور جس میں ہماری جوان شہید ہوئے ہیں, اس میں کچھ دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں, 4 جوان میرے خیال میں شہید ہوئے ہیں, تو ان سب کے لیے دعائے مغفرت ہے, اللہ ان کی قربانی قبول کرے, اس ملک میں امن آئے. چوئی صاحب, خان صاحب کی جو بات ہے وہی پارٹی پالیسی ہے. پارٹی پالیسی یہ ہے, کل جو خان صاحب نے بات کی کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے جو ایک نیگیٹیوٹی تھی تحریک انصاف کے لیے, یا جو ایک سرمایری تھی پاکستان کے لیے, تو وہ تعلقات بہتر ہوں گے دونوں ملکوں میں, ایک پازیٹیوٹی آئے گی, اور کم از کم وہ نیوٹرل رہیں گے تحریک انصاف کے والے. بس یہی ایکسپیکٹیشن ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی فائٹ پاکستان کے اندر کرنی ہے. باقی اب آپ نے بات کی زلفی صاحب کی, محترم علوی صاحب کی. زلفی ہمارا بھائی ہے, اوورسیز بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی تکلیف ہے. خان کا بھی اس کو فکر ہے, خود بھی وہ ملک چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. علوی صاحب بھی فکر مند ہے لیڈر کے لیے. تو انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی ممبر کچھ کرتا ہے, ظاہر ہے وہ اپنے ملک سے, اپنے لیڈر سے سب کو پیار ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لیڈر باہر ہے. لیکن پارٹی پالیسی جو ہے وہ وہی ہے جو بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کے حکم پہ جاری کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی بھی فورن ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو کہ وہ کال کرے گا کہ عمران خان کو نکالیں, فلانا کریں. یہ اس طرح نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ ضرور کرتے ہیں, خان صاحب نے کل یہ بات کی کہ جو ڈونلڈ لو نے جو سائفر بھیجا تھا اور جو سارا معاملہ ہوا تھا, تو اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہوں گی اور وہ غلطیاں اب درست ہوں گی. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب ظاہر ہے ان کا پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے, عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جائیں یا ان کی فیملی کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ عمران خان صاحب کے لیے کچھ کریں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں روکیں, کیونکہ یہ برا لگتا ہے کہ دوسرے صدر کو یا دوسرے ملک کو پاکستان کے اندر انٹرونشن کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ فون کریں, کیونکہ آپ کی پارٹی اس کے خلاف ہے, تو آپ انہیں روکیں. پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کی اپنی ایک سوچ ہے. ظاہر ہے اس معاملے کو پارٹی لیڈرشپ اب اس کو دیکھے گی کہ اس پہ کیا وہ جو ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پالیسی بہرحال وہی ہے جو عمران خان صاحب دیتے ہیں. پارٹی میں مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, سب اپنی اپنی بساط میں اپنی جماعت اپنے لیڈر کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہرحال پالیسی وہی ہوتی ہے جو لیڈر دیتا ہے, اور لیڈر عمران خان صاحب, اور ان کی پالیسی بڑی واضح ہے اس معاملے پہ کہ پاکستان میں وہ کسی بھی بیرونی جو مداخلت ہوتی ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے. ہاں ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے جب ایک نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں. جب ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے اب ریپبلکن سیٹ اپ کی طرف ان کی ایڈمنسٹریشن گئی ہے, ظاہر پالیسیز میں شفٹ آئے گی. جب ریپبلکنس کی حکومت تھی, جب ٹرمپ صاحب کے فرسٹ ٹرم تھا, خان صاحب بھی وزیر اعظم تھے, اس ٹائم بڑا اچھا ایک ریلیشن شپ تھی. کل اس کا ذکر بھی خان صاحب نے کیا کہ پاکستان کے لیے یو ایس ریلیشنز کے لیے ان کا ایک اچھا تعلق تھا آپس میں.
تو اگر وہ چیزیں واپس ریوائیو ہوتی ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس میں بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہے, اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فائدہ ہے, اور سب سے زیادہ جو اسٹریٹجک ہماری ملٹری ریلیشن شپ رہی ہے ان کے ساتھ اس کو فائدہ ہے. اور یہ عارف علوی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اور ایک خط پرانا انہوں نے لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے اس کے ساتھ ری ٹویٹ کیا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی انہوں نے انفرادی طور پہ کیا ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے؟ یہ میری نظر سے تو ابھی نہیں گزرا, میں نے نہیں پایا کہ اس میں کیا لکھا ہے, لیکن ظاہر ملک کے سابق صدر ہیں, سب سے بڑا عہدہ ہے ملک کا, تو انہوں نے جو بھی کوئی کام کیا ہے ذمہ داری سے کیا ہوگا. پارٹی میں کور کمیٹی میں ابھی تک کوئی ایسی چیز ہم نے یا پارلیمنٹری پارٹی میں ڈسکس نہیں کی, کوئی نہیں آئی سامنے. اگر ایسی چیز ہے تو میرے خیال میں 1-2 دن میں اس پہ پارٹی اس پہ میٹنگ کرے گی, اس پہ فیصلہ کر لے گی. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ اب آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ایجیٹیشن کی پالیسی ہے یا آپ سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کیا جائے, لیکن یہ جو 9 نومبر کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں گنڈا پور صاحب دوبارہ میرا خیال ہے کفن باندھنے کا مظاہرہ کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو بس آپ سمجھیں کہ ہم چلے گئے دنیا سے. تو آپ لڑنا چاہتے ہیں, آپ صلح کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھنا چاہتے ہیں, یا آپ نہیں بیٹھنا چاہتے, کرنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, دونوں چیزیں ہیں پالیٹکس میں. آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, ساتھ میں مذاکرات کی تو خیر ابھی کوئی دعوت یا بات نہیں چل رہی خاص, لیکن اگر کوئی ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے تو پالیٹکس میں تو ڈائیلاگ ہی ہے نا جی. اگر آپ ایجوٹیشن کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ نے پھر اس کے اینڈ میں پھر آپ ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں. کل میں نے خان صاحب سے ڈسکس بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اس میں ہوپ نظر نہیں آتی, کیونکہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ صرف ڈائیلاگ ہوگا یا صرف پروٹیسٹ ہوگا, میرا نہیں خیال ایسا ہوتا ہے. پالیٹکس میں آپ احتجاج بھی کرتے ہیں, آپ جلسہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اکراس دا ٹیبل مسائل کا حل نکالنے کے لیے گفتگو بھی کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسی بھی ہوتا ہے کہ گفتگو ہوتی ہی تب ہے جب آپ احتجاج کرتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے 22 اگست کی کال دی تھی سنجانی جلسے کی تو باقاعدہ ڈائیلاگ ہوا, ریکویسٹ کی گئی خان صاحب سے, اور وہ آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا آسم زواتی صاحب, کہ بھئی ابھی نہ کریں, حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب نے پھر ملک کی خاطر اس کو پوسٹ پون کیا, اس کو پھر 8 ستمبر تک لے کے گئے. تو سیاست میں تو گفتگو ہوتی ہے, لیکن گفتگو تبھی کامیاب ہوتی ہے جب نیک نیتی ہو. اگر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم مسائل کل گفتگو سے نکالیں تو پھر جو آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ابھی پچھلی رات بھی کیا ہے جاز چودھری ایکس ایم این اے, ان کے گھر کے ساتھ, یا جو سعد اللہ بلوچ کے گھر کو پرسوں یہ انہوں نے پھر یہ کیا ہے, یا ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا ہے, خواجہ شیراز صاحب کو اٹھایا گیا, شکر ہے کل ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. تو یہ چیزیں تو پھر نہیں ہونی چاہیے نا. اگر حکومت سمجھتی ہے یا ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل وال گفتگو سے ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو دیوار سے لگائیں, اس کو زد و کوب کریں, اس کی عزت سے, اس کی جان سے کھیلا جائے, اس کے گھر کی چار دیواری کی کوئی عزت کی کوئی جو ہے سینکٹی نہ ہو, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ گفتگو سے میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ ہم سے بھی جو ہے کچھ ایکسیسز جو ہے بیانات میں شاید ہوئی ہوں, یا کسی نے کوئی بات ایسی کر دی ہو, لیکن جب آپ ظلم کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن آتا ہے, اس میں پھر لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں. آپ نے جو کر رہے ہیں اس چیزوں کو درست کیجیے. اور آپ یہ فرمائیے کہ سر کل جب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو کیا خان صاحب صلح صفائی کے لیے تیار ہیں, وہ افہام و تفہیم کے لیے تیار ہیں, وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, یا پھر وہ لڑنا چاہتے ہیں بالخصوص افواج پاکستان سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں, یہ لڑنے والا لفظ تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں اپنی فوج سے یا اپنے اداروں سے لڑیں گے. ہاں, احتجاج ہمارا حق ہے, تو احتجاج کی بات ہم نے کی ہے کہ احتجاج ہم نے کرنا ہے, احتجاج کے ذریعے آگے وے فارورڈ ہے. لیکن یہ بھی وہ نہیں کہتے کہ میں بالکل کسی سے بات نہیں کروں گا, لیکن بات اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ تو ہو نا, اس کا کوئی فائدہ, اس کا کوئی ماحول تو بنے. ڈائیلاگ کے لیے آپ ایک ماحول بناتے ہیں, آپ پکڑ دکڑ ہو, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, وفاداریاں چینج کی جا رہی ہیں, غائب کیے جا رہے ہیں لوگوں کو. ایسے ماحول میں چوئی صاحب آپ بتائیں, پنچایت بھی نہیں بیٹھتی, ایسے ماحول میں تو جرگہ بھی نہیں بیٹھتا, تو ڈائیلاگ کیسے جو ہے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بالکل بات ہی نہیں کرنی, لیکن اگر بات ہوگی تو اس کے لیے حکومت میں ماحول بنائے, چیزوں کو ٹھنڈا کرے, پکڑ دکڑ کو روکے, لوگوں کی چار دیواری کا تقدس جو پامال ہو رہا ہے اس کو روکے, لوگوں کے خواتین کو, بچے تک کو جو ہے وہ جو گھسیٹا جا رہا ہے, جو خاص کر پنجاب میں جو ہوا ہے, ایسا تو چوئی صاحب پاکستان کی تاریخ میں شاید نہیں ہوا.
जो इस पिछले 2 साल में पंजाब में हुआ। और ये फरमाइएगा अली साहब कि ये आज खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने ये फैसला किया है कि आईजी पंजाब के ऊपर पर्चा देंगे, तो ये तो सीधा सीधा मेरा ख्याल है वफाक के साथ लड़ाई है। तो आप वफाक के साथ लड़ना चाहते हैं, देखिए अगर आपके रिजर्वेशंस हैं तो आप वफाकी गवर्नमेंट को कन्वे कर सकते हैं। इस तरह अगर आप आईजी के ऊपर पर्चा देंगे तो ये तो सीधी सीधी लड़ाई है ना फिर। इसका मुझे नहीं पता कि पर्चे क्या वो बात हुई है। तो अगर कोई बात है भी तो वो ज़ाहिर वज़ीर आला साहब जिम्मेदार आदमी है, वो जिम्मेदारी से काम करते हैं और वो इंशाल्लाह चीज़ों को खुश असलूबी से उसको वो अभी तक लेके चले हैं। मुश्किल सूरत हाल में मुश्किल सुबह वज़ीर आला साहब को हमारे अली अमीन खान को मिला है। एक तरफ दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ लॉलेसनेस है, साथ में जो है मरकज से बरसर पैकार है, ना में वो अपने हमारे फंड रिलीज करते हैं। लीडर उधर जेल में पड़ा हुआ है, पार्टी का प्रेशर है, कारकुन का प्रेशर है, अवाम की तवक्को है कि अली अमीन खान लीड करें। आप देखिए सारे एहतजाज अली अमीन खान ने खुद लीड किए हैं। और तो पंजाब में तो कोई सूरत हाल ही नहीं। पंजाब में तो हमारे लोगों को जो है आप इन्हीं के कोई थोड़ी सी भी आजादी नहीं है कि वहाँ वो कोई एक्टिविटी कर सकें। हालांकि बराए नाम वहाँ एक सियासी हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी अगर हम अली अमीन खान को क्रेडिट ना दें इन मामलात में कि उन्होंने मुश्किल सूरत हाल में एक अपनी ड्यूटी की है। तो ये जो आईजी वाला आपने बात की है, मेरे ख्याल में अली अमीन खान उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास साथ आप सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।